अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में ख़त्म हो गया। गुज़श्ता रोज़ गुज़श्ता शब इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन किया गया जिसमें भरपूर शेलिंग की गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान वहाँ मौजूद थे वो मुंतशिर हुए और साथ ही साथ ना सिर्फ मुंतशिर हुए बल्कि इस्लामाबाद से भी चल निकले। इंतहाई अहम बात ये भी है कि इस एहतजाज को लीड करने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी एहतजाज से निकल गए। बाद में ये रिपोर्ट हुआ, रात गए ये रिपोर्ट होता रहा, पहले टेलीविज़न पे ये चला, मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि अली अमीन और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बाद आज अली अमीन मानसेहरा से सामने आए और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस्लामाबाद में एहतजाज ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने रात को मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने मानसेरा में ये कहा है कि ये एहतजाज जारी रहेगा, ये धरना जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये धरना कहाँ जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ का शो फ्लॉप होने के बाद अब जो एहतजाज है उस पर भी कंफ्यूज नज़र आती है। अब इत्तलात के मुताबिक जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और दीगर जो रहनुमा हैं, अब वो उस मीटिंग को हेड कर रहे हैं, मीटिंग में शरीक हैं और आइंदा की जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने लाएगी। लेकिन बुनियादी सवाल ये भी है कि हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते रहे कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, संगजानी के मुकाम पर इत्तफाक भी हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि संगजानी पे इत्तफाक हो गया था, लेकिन संगजानी क्यों नहीं गए, डी चौक जाना क्यों ज़रूरी था। इस सारे मामले में हुकूमत पर भी ये तनकीद हो रही है कि मुज़ाकरात तो आपके चल रहे थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकराती कमेटी क्यों सामने नहीं आई हुकूमत की जानिब से। इस्लामाबाद में सैकड़ों जो मुजाहिरीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के मुताबिक, वज़ीर दाखिला के मुताबिक 37 अफ़गान शहरियों को भी गिरफ़्तार किया गया है जो इस एहतजाज में शरीक थे। अब ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद में रहने वाले जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं या अफ़गान शहरी हैं उनको NOC लेना होगा। बग़ैर NOC वाले 31 दिसंबर 2024 तक इस्लामाबाद को छोड़ दें। पाकिस्तान की आइंदा की सियासत कैसी होगी? क्या मुज़ाकरात का कोई दौरा होगा? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा या इसी तरह एहतजाज और ये बेहंगम अंदाज सियासत के चलते रहेंगे? ये बुनियादी सवाल है। बेलारूस के सदर पाकिस्तान में थे, 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वो बेलारूस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने उनको रुखसत किया है। मरी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और ये दौरा इसलिए भी अहम रहा कि पाकिस्तान ने बहुत से मुफाहमत की यादाश्तों पे दस्तखत भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत भी थी। इसके असरात क्या होते हैं एहतजाज के, इस तर्ज़ सियासत के, इस सरदर्मी के, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, एहतजाज ख़त्म हुआ, अब उसके बाद एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ इरशाद साहब, क्या ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा और इसके असरात क्या होने हैं और इसमें बिलखुसूस जो सियासी अकाबरीन हैं उनके लिए सबक क्या है? अच्छा देखें, ये जो कुछ सामने आया है ये अफसोसनाक तो है, लेकिन ये गैर मुतवक्के नहीं है। पहली बात तो थी, 2-3 चीज़ें हम कहते रहे मुसलसल जब ये ऐलान हुआ था, 24 तारीख दी गई थी। एक तो हमारा यही ख्याल था और तकरीबन सब लोग इस पे मुत्तफ़िक थे कि जो तैयारी नज़र आती है सूबों की सतह पर, तहसील ज़िला की सतह पर, वो नज़र नहीं आती थी। अगरचे ये कहा गया था कि जी MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स जो हैं 10,000 5,000 लोग लाएंगे, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होती है कि जी किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, किस तरह से बसें वैगनें जो हैं हायर की जा रही हैं, किस तरह से रूट मुतय्यन किए जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन प्रोसेस जो था वो नहीं था। दूसरा, मौसम का जो जबर था वो भी सबके सामने था। और तीसरा ये था कि पिछली 2-3 बार जब PTI ने ये कोशिश की और हुकूमत ने जिस तरीके से
ریئیکٹ کیا وہ بھی سب کے سامنے تھا کہ ظاہر بات ہے شہر بند ہوں گے، سڑکیں بند ہوں گی. ابھی تو پیٹرول پمپ بند نہیں ہوئے، توقع تو یہ بھی کی جا رہی تھی کہ پیٹرول پمپ بند ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ریفلیکٹ کر رہی تھیں، اور اندازہ یہی تھا کہ اگر 3-4 لاکھ بندے نہیں نکلتے تو پھر کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا مؤثر احتجاج 30-40 ہزار بندوں کا نکلنا بھی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ایسا مؤثر احتجاج جس کے نتیجے میں آپ مطالبات بنوا سکیں وہ نظر نہیں آتا تھا. ایک تو یہ پہلو ہوا. لیکن یہاں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی پلاننگ بھی پائیدار قسم کی نہیں تھی. حکمت عملی نہیں تھی، انتظامات نہیں تھے. ایسے نہیں تھی کہ جی مثال کے طور پر جو یہ لوگ آ بھی گئے تھے، مثال کے طور پر حکومت رات آپریشن نہ کرتی تو یہ کہاں ٹھہرتے؟ کیا اسلام آباد کی سخت سردی میں جہاں درجہ حرارت رات کو 10، 12، 14 تک آ جاتا ہے ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ وہاں واش رومز، وہاں کھانے پینے کا بنیادی ضروریات ہیں، اہتمام، بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کیسے پوری 2-3 دن سفر کے بعد لوگ سوئیں گے، ان کو آرام کی ضرورت ہوگی. یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جو چیز میرا خیال ہے اونٹ کی کمر پر آخری تنکا جو ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ جو قیادت کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوا کہ اگر نے جس طرح اعلان کیا اور پھر بعد میں اس کی تائید محمد علی صاحب نے بھی کر دی، شوکت یوسف زئی نے آج کر دی، ہاں، کہ بھئی جب یہ طے ہو گیا، یعنی عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جی سنجانی میں ہم وہ کر لیں، تو اس کے بعد وہ بات نہیں مانی گی. جب خود بشرا بی بی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر باقی قیادت بھی تقسیم ہو گئی ہوگی. ظاہر اکثریت کا ووٹ جو ہوگا وہ عمران خان کے طرف ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک عملیت پسندانہ فیصلہ تھا. یعنی ظاہر بات ہے کہ عمران خان بھی کوئی اتنی جلدی ماننے والے تو نہیں ہیں. اگر انہوں نے ایک بات سے ایگری کر لیا تو اس کا مطلب ہے ان کو صورتحال کی سنگینی کا یا صورتحال کی سنجیدگی کا بھی احساس تھا، اور کوئی یقین دہانی بھی ایسی تھی پائیدار قسم کی یا مؤثر قسم کی کہ جس پر وہ اعتماد کر سکتے تھے. تو اس لیے اب یہ جو ہوا ہے، اچھا ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ اس کو ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مؤثر رہا، ناکام رہا اور ناکام لوٹ گئے. ایک تو یہ پہلو ہے پی ٹی آئی کی سطح پہ جس پر پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے. دوسری طرف حکومت کی سائڈ پہ اگر حکومت اس بات پہ خوش ہے یا مطمئن ہے کہ جی سختی کر کے آپریشن کر کے ہم نے یہ انریسٹ ختم کر دیا ہے یا پی ٹی آئی کی قوت توڑ دی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی خوش فہمی ہوگی. اس حد تک حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا وہ دوبارہ جاری کرنا چاہیے. حکومت اب مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے، یعنی حکومت کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کی بارگیننگ پوزیشن محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھے، اب اس کو سوچنا چاہیے، پی ٹی آئی کو انداز سیاست بدلنا چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا یعنی اب حکومت جب مضبوط پوزیشن میں ہے، مضبوط بارگیننگ پوزیشن پہ، وہ بہتر پوزیشن میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل ہے، تو اس کو اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی بس ہم نے نجات پا لی ان سے، یا ہم اب مزید کرش کرنا شروع کر دیں، مزید سختی شروع کر دیں. یہ کوئی دانشمندی ایک صوبے کی حکومت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس صوبے کی حکومت ہے، مینڈیٹ ہے، لوگوں میں پاپولیرٹی وہ ہے، اور اس وجہ سے پاپولیرٹی ختم نہیں ہونے والی. پھر یہ بھی کریڈٹ ہے ارشاد صاحب کہ آپ حکمت عملی انتظامات کے بغیر آپ 25-30 ہزار بندہ اسلام آباد لا سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو اب کچھ تو یہ ہے کہ پاپولیرٹیز کچھ جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کو یہ ہے کہ ان کا کارکن اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ ایک وقت میں لوگ نکال سکتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے جماعت اسلامی والا جو ریسنٹ پاس میں ایپیسوڈ دیکھا، کوئی متاثر کن نہیں تھا ان کے پاس بندہ، اور انہوں نے مجبوراً جا کے مری روڈ پہ بیٹھنا پڑا. لیکن اب ہردرمی کی جو ہم بات کرتے ہیں، ہم جو ضد کی بات کرتے ہیں ارشاد صاحب، کہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ آپ کہتے تھے عوام نکلیں گے یا شاید بنگلہ دیش ماڈل آ جائے گا خدا نخواستہ اور اس طرح ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہوا.
شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی اراکین ہیں ان میں سے ہیں، اس وقت ہی میں شامل ہوئے۔ یوسفزئی صاحب، آپ نے پہلے بھی تحریکیں چلائیں، آپ کی جماعت بالکل گراؤنڈ سے اٹھی، آپ حکومت میں آئے، لیکن کل جو ہوا، یہ جو احتجاجی تحریک ہے، آپ اچھی بات ہے ناکامی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن میجر غلطی کیا ہے؟ غلطی ہوئی کس سے ہے؟ اگر کوئی ایک شخص اس ساری غلطی کا ذمہ دار جس کو ٹھہرایا جائے تو وہ کون ہوگا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جو حکومت کی طرف سے فسطائیت ہوئی ہے، لوگوں کو کی جانیں چلی گئی ہیں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، میرا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جب میں پوری چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں تو دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہے۔ غلطی اس سینس میں کہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ سنجانی پہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر مذاکرات کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ ہم پشاور موڑ پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، ہم سنجانی میں بھی نہیں تو پھر ہم اٹک پہ بھی بیٹھ سکتے تھے۔ پاکستان تو ویسے ہی بند تھا، کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ پاکستان اگر 2 دن اور بند رہتا، یہ گھٹنے ٹیک دیتی گورنمنٹ۔ تو ہم سے تھوڑا سا جہاں بھی غلطی ہوئی ہے، جس نے بھی کی ہے، میں تو ذمہ دار مرکزی لیڈرشپ کو قرار دیتا ہوں، کیونکہ سارے فیصلے وہی کرتے ہیں، وہی عمران خان سے جا کے ملتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے۔ نہیں، مرکزی کون ہے یوسفزئی صاحب؟ بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ لوگ آپ ان کی بات کر رہے ہیں یا آپ کیٹیگوریکلی بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں؟ مرکزی لیڈرشپ سے میرا مقصد، دیکھیں مرکزی لیڈرشپ سے میرا مقصد وہ ہے جو اس وقت عہدیدار ہیں۔ ویسے تو مجھے بھی مرکزی لیڈرشپ کہتے ہیں نا، لیکن میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے۔ جب عہدہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی میں جب آپ کے پاس عہدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کی بات کی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں تو دیکھیں، مجھے جو افسوس ہے کہ پارٹی کے اندر کیوں کوارڈینیشن کا فقدان رہا، کیوں مشاورت نہیں کی گئی، کیوں اتنے بڑا ایونٹ تھا، ہمیں دن میں 2 مرتبہ مشاورت کرنی چاہیے تھی، اور سارے سینئر جتنے لوگ تھے وہ اس پروسیشن میں ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں، ایک الیمین گنڈاپور صاحب، ایک بشرا بی بی، وہ لیڈ کرتے 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 اسلام آباد پہنچ گئی، لیکن کوئی مرکزی لیڈر سوائے عمر ایوب صاحب کے وہاں نہیں پہنچا۔ تو اس پہ مجھے افسوس ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں۔ نہیں آئے بھائی، اپنی بتائیں آپ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، گوہر علی خان صاحب جو تھے اور اسد قیصر صاحب جو ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب کو، تو یہ اسلام آباد میں نہیں تھے یا اس جلوس کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، کسی ورکر نے، اگر تھے تو بتا دیں۔ میں تو ان کی حکمت عملی پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ کون سی حکمت عملی انہوں نے اپنائی تھی، کون سا پلان بنایا تھا، ABC۔ یہ سب کو پتا تھا کہ فسطائی حکومت ہے، یہ لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، وہ تو پہلے سے اعلان کر چکے تھے کہ ہم ماریں گے۔ تو جب انہوں نے مارنا ہی تھا تو ظاہر ہم کو اسٹیل کے بنے ہوئے ورکر تو نہیں لے جا رہے تھے نا، کہ آپ گولیاں چلائیں یا کچھ کریں اور آپ کہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش میں تو انسان بھیگ جاتا ہے نا، یہاں تو اور سسٹم ہو رہا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے ورکروں نے پھر وہاں سے، اچھا، اس میں ایک جو مسئلہ ہے یوسف صاحب، ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اطلاعات محمد علی سیف صاحب نے بھی اعتراف کیا، محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا ٹی وی پر کہ جی خان صاحب مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی سنجانی پہ بیٹھ جائیں آپ۔ جب خان صاحب کی نہیں چل رہی تھی تو یہ گوہر علی خان صاحب بیچارے یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا اسد قیصر صاحب، ان کی بیچاروں کی کیا حیثیت رہے گی؟ نہیں، دیکھیں، یہ آپ نے صحیح بات کی، میرا بھی یہی کوشچن ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ریزائن کریں۔ اگر میں مرکزی چیئرمین بنتا ہوں یا جنرل سیکرٹری بنتا ہوں یا عہدیدار ہوں تو میں کس لیے ہوں؟ ظاہر ہے پوری پارٹی کو چلانا ہوتا ہے نا آپ نے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے کہ پنجاب کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے ورکروں کے اوپر، ہماری مرکزی لیڈرشپ کیوں نہیں جا رہی لاہور؟ کیوں وہاں پہ اپنے ورکروں سے نہیں مل رہی؟ کیا وہ نوگو ایریا بن چکا ہے؟ تو اگر ہم اس طرح کی ایٹیچیوڈ رکھیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی آپ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، پھر آپ ریزائن کریں۔ نہیں، شوکت صاحب یہ وجہ تو نہیں کہ یہ ملی بھگت ہے ساری، یہ سارے جو لیڈر آپ کے ہیں یہ کمپرومائز کر چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بھی ٹھیک ہے بس ہم اپنے عہدے بچائیں، ہم اپنے مراعات لیں، آگے بڑھیں بس؟ دیکھیں سر، مجھے نہیں پتا ہے کہ کمپرومائز ہے یا نہیں ہے، میں اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتا ان پہ، کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے اس کا، لیکن مجھے جو پتا ہے وہ یہ کہ حکمت عملی نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، مشاورت نہیں تھی، اور آپ کو پتا ہے سیاسی
لوگ ہیں، ہم سیاسی بغیر مشاورت کے سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک انسان عقل کل نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ جو نام دیا گیا نا کہ یہ فائنل کال ہے، تو اگر خان صاحب نے کہہ بھی دیا تو جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہی میسج لے کر آئی تھی نا، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھے کہ فائنل کال ہے. کیونکہ سیاسی لوگ کیا، ہم تو سیاسی سٹرگل کر سکتے ہیں نا، ہم تو کسی کو مارنے تو نہیں جا رہے تھے، ہم تو سیاسی سٹرگل میں سال بھی لگ سکتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم 10 دن میں ان کو نکال کر لے آئیں گے؟ ہم 10 دن میں کیسے نکال کے لائیں گے؟ ہم تو سیاسی سٹرگل کریں گے. یہ تھوڑا سا سیاسی اپروچ ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. اور حکومت کی بدقسمتی ہے کہ وہاں بھی سیاسی سوچ نہیں ہے نا. وہاں ایک عطا تارڑ ہے، وہ اشتعال دلاتا ہے، تو مشکلات دونوں طرف آ گئی ہیں. نہیں دیکھیں جو حکمت عملی حکومت کی تھی کہ وہ آپ کو اشتعال دلا کے آپ کی قوت فیصلہ کو چیلنج کر رہے تھے، کنفیوز کر رہے تھے. وہ تو ان کی کامیاب رہی کہ آپ کا ورکر اور آپ کے لیڈرشپ کے درمیان کنفیوژن پیدا ہو. دوسری ان کی حکمت عملی تھی روکنے کی، اور پنجاب کو اس میں روکنے کی، وہ اس میں بھی کامیاب رہے. لاہور سے کوئی نکلے ہی نہیں ہے، آپ کے صدر نہیں نکلے، سینٹرل پنجاب کے صدر نہیں نکلے، کوئی عہدیدار نہیں نکلا. تیسرا ان کا پہلو تھا کہ آپ کی جو لیڈرشپ مذاکرات میں انگیج تھی وہ بھی قوت فیصلہ سے محروم کر دی گئی. تو حکومت کی حکمت عملی تو ایسی ناکام نظر نہیں آتی. انہوں نے مذاکرات بھی کر لیے، اخلاقی برتری تو انہوں نے حاصل کر لی کہ ہم تو مذاکرات چاہتے تھے، یہی نہیں مانے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاسی ویژن سے فارغ گورنمنٹ ہے. انہوں نے 2 دن پہلے ہی بند کر دیا تھا پاکستان. انہوں نے تو اپنے اوپر گول کر دیا تھا، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ورنہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم اٹک پہ بھی بیٹھ سکتے تھے نا، ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں شوکت صاحب، مسئلہ یہ ہے پرائم منسٹر نے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دیگر وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چھوڑیں اور ٹیبل پہ آئیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کریڈٹ دیا کہ یہ جو کچھ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، اٹس بیکاز آف اس ناٹ آئی. تو اور کیا مطلب کس لیول پہ حکومت آ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرے جب وزیر اعظم پیشکش کر رہے ہیں؟ یہ بات تو دیکھیں، میری بات سنیں، اس پہ اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے میرے ساتھ نا تو گورنمنٹ نے تباہی مچا دی ہے معیشت کی. یہ اس طرح کون سی انہوں نے کامیابی حاصل کی؟ میں معیشت پہ بات نہیں کر رہا، میں مذاکرات کی دعوت کا سوال کر رہا ہوں. میں دیکھیں آپ نے بات کر لی نا. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ تو مایوس ہیں اس حکومت سے، لوگ نکلنے کے لیے پھر بھی تیار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل کال تھی اور اس کے بعد کوئی ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم پھر بھی دیں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ہمارے اندر ہمت ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کہنا اب سارے پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنی اپروچ کو درست کرے. کیونکہ ذمہ داری حکومت کی آتی ہے. ہم نعمان، یہ سوال میں کرنے لگا تھا کہ جو پارٹی لیڈرشپ عمران خان کی نہیں مان رہی، آپ کے مشورہ کیسے مانے گی؟ یہ نہ ہو کہ پارٹی سے آپ کو فارغ کر دیا جائے. کل ہم سنیں گے جناب شوکت یوسفزئی صاحب. ارشاد صاحب، دیکھیں میں نے ساری زندگی اپنی جوانی 96 سے لے کے ابھی تک میں نے پارٹی کو دیا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے چینل کے اوپر میں ہی ہوتا ہوں. اور میں یہ پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن سیاسی اپروچ لازمی ہے اگر ہم نے سیاست کرنی ہے. اور یہ دیکھیں نا، اگر ہم سیاسی اپروچ نہیں اپنائیں گے، صرف ایک ہی طرف ہم دیکھیں گے تو ایک بندے سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ اگر اپنی بات نہیں منوا سکتے، پارٹی کی مشاورت نہیں مانی جاتی، تو پھر ریزائن کر دیں. سمپل سی بات ہے. جی صحیح. یہ کیا ہوا ہے کہ جی میں بڑے عہدے بھی لوں گا، میری بات کوئی نہیں مانے گا، لیکن میں چپ کر رہوں گا عہدوں سے. تو اس طرح تو پارٹی تباہ ہو جائے گی. خان جیل میں تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پارٹی نہیں سنبھالنی ہے. جی ٹھیک. میں تو یہی چھوٹی سی یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے بعد. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی خطاب کیا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے ساری کہانی بیان کی ہے اور انڈائریکٹلی وہ تنقید بھی کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف پہ. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو وہ فساد سے بھی جوڑ رہے تھے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں آگے دیکھنا ہوگا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ارشاد صاحب، ہم پچھلے کئی سالوں سے
ایک سوال یہ کر رہے ہیں اور یہی ہمارے ذہنوں میں الجھن بھی ہے, یہی اس بات کی کوفت ہے, کوفت بھی اسی بات کی ہے کہ آگے دیکھنا ہے اور آگے اس ہیجان میں کیسے دیکھا جائے. اب شوکت یوسف زئی صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہیں, اگر ان کی باتیں ان کی جماعت کے لوگ اکابرین اور ان کے پارٹی لیڈر سن لیں تو تب بھی اچھی بات ہے, وہ بھی کچھ نظر ثانی کریں. اب حکومت اگر اس ایپیسوڈ پہ شیئر ہو جاتی ہے تو وہ تو یہ تو ایسے ہوگا کہ کبھی ایک دن حکومت کا اوپر, کبھی ایک دن پی ٹی آئی کا اوپر. یہ مستقل طور پہ اگر وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کیا جسٹر جانا چاہیے؟ اچھا بس صرف یہ کوئی اس موجودہ حکومت کا اور موجودہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ماضی میں ہم یہی ہماری جو دیکھیں نا 1947 میں ہم انڈیا سے ہماری جو معیشت, حالانکہ لوٹا پھوٹا پاکستان تھا, نہ انڈسٹری ادھر تھی, نہ ہمارے جو ایسٹس تھے وہ ہمارے حوالے کیے گئے تھے, سکلڈ لیبر جو تھی وہ بھی ادھر ہی تھی زیادہ تر. ہم تو یہ یعنی زرعی معیشت تھی نا ہمارے اس حصے کی پاکستان کی. تو اس کے باوجود معاشی صورتحال ہماری 92 تک بہتر رہی انڈیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں دو چیزیں بہتر تھیں. ہماری جو اکانومی کی مینجمنٹ تھی وہ ان سے بہتر تھی. وہاں وہ روس کو فالو کر رہے تھے, ہم امریکہ اور یورپ کو ایک مکس اکانومی کا ہم تجربہ کر رہے تھے. وہاں کنٹرولڈ اکانومی تھی اور وہ ایک تجربہ کامیاب تجربہ تھا. ہم نے مکس اکانومی کو چھوڑ کے جب آزاد معیشت کا تجربہ کیا ہے تو ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں. ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوا لیکن اتنا نہیں ہوا جس طرح کہ ہمیں توقع تھی, اس لیے کہ ہماری جو آزاد معیشت کے نام پر بیوروکریسی جگاڑ کرتی رہی وہ نہیں ہو سکے. اور لیکن جو ہم بتدریج زوال کا شکار ہوئے اس کی وجہ یہ ہماری جو ہٹ دھرمی اور ضد کی سیاستدانوں میں معاملہ ہے کہ ضد پہ اتر آئیں گے اور پھر سب کو ملا کے کوشش کریں گے کہ دشمن کو نیست و نابود کر دیں. کہ جمہوریت میں نیست و نابود نہیں کیا جاتا کسی کو, اس میں کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہوتی ہے, بقائے باہم کی ہوتی ہے کہ زندہ جیو اور جینے دو. تو وہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کو جب موقع ملتا ہے تھوڑا سا تو وہ رکتی نہیں ہے, جس طرح شوکت یوسف زئی کہہ رہے تھے کہ وہ اٹک پہ پھر نہیں رکتی, سنگجانی پہ بھی نہیں رکتی, 26 نمبر چنگی پہ بھی نہیں رکتی. وہ پھر کہتی ہے کہ جو ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور ڈی چوک کے بعد آگے پتہ نہیں کہاں پہنچنا ہے ہم نے. اور حکومت کو جب موقع ملتا ہے تو وہ بھی ٹھنڈی کر کے کھانے پر یقین نہیں رکھتی. لیکن اس کا یہ تماشا بہت ہو چکا ہے. اب کم از کم حکومت نے آئین کو اپنی مرضی کے مطابق 26ویں ترمیم موڑ لیا, مرضی کی عدالت قائم کر دی. سپریم کورٹ کو وکلاء کے بقول سول کورٹ میں بدل دیا, سول جج کی سطح پہ بدل دیا, اپنی مرضی کا آئینی بینچ تشکیل دے دیا. باقی بھی کہیں سے کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو اب کم از کم اپوزیشن کو جیو اور جینو دو کے اصول کے تحت مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے اس کو قائل بھی کرے اور اس کو پابند بھی کرے اور عوام کے سامنے یہ بتائے کہ ہم اس ملک میں جمہوری آئینی پارلیمانی روایات کے مطابق حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یعنی عوام اپوزیشن جماعت کو مجبور کریں یا ان کے ورکر, جیسے آپ دیکھیں نا آج شوکت یوسف زئی جو باتیں کر رہے ہیں کل تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا پرسوں تو نہیں کہہ سکتے تھے. تو ایک سطح پہ ایک غلطی ہوئی, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو اس کو بجائے طویل کرنے کے یا اس کو حتمی کامیابی سمجھنے کے, مذاکرات اور مفاہمت ہی وہ واحد راستہ ہے جس کی وجہ سے ایک حتمی حل نکل سکتا ہے. 2-3 پہلو ارشاد سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ ڈی چوک پہنچ گئے, اب جو جتنا کارکن چارج تھا, یہ کارکن کو آپ نے چارج کیا یا اس میں جو غصہ تھا یا اس میں جو اشتعال تھا, اوبیسلی جب جو یہ نعرے یہ تقریریں یہ کرتی ہیں چارج, آپ جو مرضی آپ آزادی کا نعرہ لگا لیں, غلامی سے نجات کا لگا لیں, جہاد سے لگا لیں, لیکن
آپ کا کارکن چارج تھا، اور وہ اتنا چارج تھا کہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب نے 1-2 دفعہ نکلنے کی کوشش کی، یعنی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا. یہ جو حالات ملک میں اس وقت ہو چکے ہیں، کیا پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت، کیونکہ احتجاج میں وہی ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کنٹرول میں رکھیں. لیکن جب آپ مذاکرات نہیں کریں گے، آپ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کے پی میں بھی تو پرفارم کرنا ہے. بھلے آپ سہ-ماہی جو ہے اس میں سرپلس کا پرچار کرتے رہیں، لیکن پریکٹیکلی لوگوں کے مسائل تو اور ہیں. ان میں تو بہت سے لوگ وہ تھے جو ایم پیز ایم ایل ایز کے ساتھ جن کے سٹیک بھی جڑے ہوئے تھے، لیکن عام لوگ بھی تھے. اب پی ٹی آئی جو ہے اور حکومت، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے آج کیبنٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر وہ کہتے ہیں جی میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں. ابھی ڈیٹیل اس کی میں وہی توقع کر رہا تھا کہ ابھی وہ شاید یہی اعلان کریں گے کہ دیکھیں آپ نے غلط کام کیا، ہم نے آپ کو روکا، آپ نے نہ تو معزز مہمان کا احترام کیا اور آپ نے نہ عوام کا خیال رکھا، مشکلات میں مبتلا کیا. اس کے باوجود آپ آئے اور ناکام واپس چلے گئے. اسٹیٹ کے سامنے آپ نہیں روک سکتے. آپ اسٹیٹ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں. اب میں آپ کو سنجیدگی سے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ ہمیں قائل کریں، ہم آپ کو قائل کرتے ہیں. یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو بجائے اس کو کامیابی کو یہ سمجھیں کہ میں نے حتمی کامیابی حاصل کر لی ہے. سیاست میں کوئی حتمی کامیابی نہیں ہوتی. سیاست میں یہ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک شخص یا ایک جماعت جو ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے، دوسرے دن وہ زمین پر ہوتی ہے. لیکن جماعت ختم نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو وہ شاہ نواز بھٹو صاحب والی ہے، مرتضیٰ بھٹو صاحب والی، جو غنوہ بھٹو چلا رہی ہیں، اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام پیپلز پارٹی کے یاد نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں لیکن میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں، آپ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. آپ اے این پی کی مثال دے سکتے ہیں، اس طرح کی محمود اچکزئی صاحب کے جو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ 1 2 3 سیٹیں لے جاتے ہیں بالآخر. ٹھیک ہے نا، اے این پی تو حکومت میں رہی نا. تو پیپلز پارٹی کی بھی آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں وہ 4 صوبوں کی زنجیر جماعت تھی. اب وہ حقیقتاً وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی، انٹیریئر سندھ تک ہی بلکہ ہو گئی ہے، لیکن موجود ہے. اور دیکھیں اور اس نے بارگین کے تھرو بلوچستان میں اپنا، اور ایک وقت میں ہیوی مینڈیٹ تھا مسلم لیگ نون کے پاس، اب وہ پنجاب تک محدود ہے. دوسرا جو ارشاد صاحب، جو پی ٹی آئی نے اپنا کارکن جس سطح پہ چارج کر لیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر اپنے اس نیریٹو اور اس نظریے اور ان باتوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو اس کو وہ کارکن پیچھے نہیں ہٹنے دے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں کارکن کو آپ نے قائل کرنا ہے. کارکن کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے عمران خان کو مثال کے طور پر رہا کرانا ہے. اگر کارکن یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے تو وہ کیوں آپ کی بات نہیں مانے گا، نہیں سنے گا. وہ تو اس وقت کارکن ناراض ہوتا ہے، مشتعل ہوتا ہے یا مایوس ہوتا ہے جب اس کو شک ہو کہ لیڈرشپ کی نیت، ارادے اور منصوبہ بندی جو ہے وہ کسی اور طرف کی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر لیڈرشپ اتنی ناکام ہے، نالائق ہے کہ وہ اپنے کارکن کو مطمئن ہی نہیں کر سکتی، تو وہ تو پھر کارکن قابو میں نہیں رہے گا، اور لیڈر لیس جو کوئی جماعت ہوتی ہے یا گروہ ہوتا ہے وہ خطرناک بن جاتا ہے. یہ صورت تو ریاست کو اور حکومت کو یہ نوبت آنے ہی نہیں دینی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، بریک کے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بشرا بی بی کی لانچنگ قرار دیا گیا اس کو کل شام تک، اور اس کو سکسیسفل لانچنگ. جو جرنلسٹ وہاں فیلڈ سے رپورٹ کر رہے تھے، میری بھی ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی فیکٹر ہے لوگوں کے چارج ہونے کا، لوگوں کے یہاں آنے کا، وہ بشرا بی بی ہے. کل رات جو ہوا اس کے بعد یہ لانچنگ کیا فلاپ ہو گئی ہے، یا بشرا بی بی واقعتاً پی ٹی آئی میں ایک کلیدی حیثیت اختیار کر لیں گی اور ایک لیڈرشپ کرائسس پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا؟ اصل میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا اس بات پہ کہ کل کے جو رات کا ایپیسوڈ ہے اور آج کی جو صورتحال ہے اس کو عمران خان صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی
میری بات نہ مان کے آپ نے غلط کیا ہے، یا جو لیڈرشپ باقی کی رائے تھی اس کو آپ نے اگنور کر کے یا ڈکٹیشن دے کے غلط کیا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ لانچنگ ناکام ہی ثابت ہوگی۔ لیکن اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی نہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آج علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس الزام سے بری ذمہ ہو گیا کہ پچھلی دفعہ اس نے کوئی بزدلی دکھائی تھی، وہ آج اب وہ کہہ رہا اہلیہ ہوگا کو ساتھ لے کے کہا اس نے بچایا آپ کو۔ اس نے کہا کہ دیکھیں اس دن یہی صورتحال میرے ساتھ تھی اور میں نے اپنے کارکن کو بچایا اور میں نے کوئی کیجولٹی نہیں ہونے دی۔ آپ کی وجہ سے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ابھی تک کوئی سامنے تو نہیں آئی کوئی لسٹ، تو آپ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اگر عمران خان کو یہ لیڈرشپ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ فلاپ لانچنگ ہوگی۔ ٹھیک۔ ارشاد صاحب آپ کی ایک اور بات کی بڑی انڈوز ہوا ہے کہ وہ وی پی این کے بغیر ٹویٹر بھی چلتا رہا، انٹرنیٹ سروس بھی ویسے اس طرح متاثر نہیں تھی، جزوی طور پہ تو تھی، اور یہ سب کچھ ہوتا بھی رہا، ریاست نے اپنا کام بھی کر دیا۔ تو میرا خیال یہ جو سوشل میڈیا سے متعلق پالیسی ہے اس کو سر پابندیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آزادی جو ہے کسی قوم کی اور کسی فرد کی توانائیاں، ذہنی صلاحیتیں جو اجاگر ہوتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، وہ آزادی میں پاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، بیکار چیز ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے خدا داد نعمت ہے، جس کا جو آپ دیکھیں گے جن ریاستوں میں آزادی ہے، آزادی فکر ہے، وہاں ہی ترقی، خوشحالی، نشو و نما، انسانی ذہانت کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ نکالی کر کے ترقی کر لینا یہ بڑی عارضی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو کاپی مصرع پڑھا ہے حضرت اقبال کا، اس کلام کا جو پہلا شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، وہ اللہ ماشاء اللہ بطور قوم تینوں ہم سے نکل چکے، نہ یقین ہے، نہ مسلسل عمل ہے، نہ محبت ہے۔ جن 2-3 ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا جی، وہ پھر بھی ترقی کر رہے ہیں، پابندیاں، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کدھر تھی اس سارے معاملے میں؟ پیپلز پارٹی تماشا دیکھ رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، ہاں مشکل میں حکومت ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں۔ ایک عوام کا ایک گروہ جو ہے ایک جماعت کے خلاف ہے، دوسرا دوسری کے خلاف ہے، وہ اس کی غلطیاں گنوا رہا ہے، وہ اس کی غلطیاں کروا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ عوام کی مشکلات کا باعث مسلم لیگ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی ہے جس نے فساد برپا کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھا رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے، وہ جس وقت چاہتے ہیں بلاول صاحب ایک حکومت کے خلاف بیان بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں کہ جی آپ ان سے مذاکرات کریں، ان کی مشکلات مسائل دور کریں، مسائل دور ہوں نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ مصروف تو رہیں گے نا۔ صحیح ہے۔ تو پیپلز پارٹی ٹھیک ہے۔ باقی میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب سندھ پر قانے ہیں، پنجاب کی ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گورنرشپ ہمارے پاس موجود ہے۔ نہیں وہ دیکھیں، اگر بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ خالی سندھ پہ تو نہیں بن سکیں گے بلاول صاحب۔ تو پنجاب سے اگر وزیر اعظم بنانا ہے یا پنجاب کا ووٹ لینا ہے تو اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ تو نہ بلاول صاحب کر رہے ہیں نہ زرداری صاحب نہیں، کیا کوشش نہیں کر رہی یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس وقت پنجاب کا صدر کون ہے؟ کس کا؟ پیپلز پارٹی پنجاب۔ راجہ پرویز اشرف ہیں غالباً۔ کبھی آپ لاہور میں نظر آئے آپ کو؟ نہیں۔ ملتان میں نظر آئے کبھی؟ نہیں۔ گجرانوالہ میں؟ نہیں۔ ساہیوال میں؟ نہیں۔ بھاولپور میں؟ نہیں۔ تو ووٹ کہاں سے ملیں گے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اچھا لاہور کا صدر، لیکن ابھی تک میں آپ کو لاہور کا صدر کو نہیں، وہ تو یہ میر صاحب ہیں میرا خیال، فیصل میر صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ پرانے ہیں جو میرا خیال 6 مہینے سال پہلے والے، لیکن آنیسٹلی سپیکنگ جو موجودہ ہیں میں 100% اس پہ شور نہیں ہوں کہ پنجاب کے صدر راجہ صاحب ہیں یا احمد محمود صاحب ہیں، یہ بھی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے وہ جو الیکشن لڑے تھے لاہور میں فیصل میر صاحب کے علاوہ غالباً شائستہ پرویز صاحبہ کے مقابلے میں، بڑی مشہور شخصیت ہیں وہ تھے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، تنظیم کا تو باتیں اپنی جگہ ہیں۔
نہیں بلاول صاحب کو اگر وزیر اعظم بنوانا ہے تو پنجاب کو بالکل ڈی فوکس پہ رکھا ہوا ہے، کیسے کیا اپروچ کیا ہوگی؟ اور اگر پنجاب فوکس ہے بھی وہ بتا نہیں سکتے میرا ایک میں سوال کیا ہے کہ بتاؤں. نون لیگ کے ساتھ آپ مجھے جو اتحاد کر کے کیسے ووٹ لیں گے؟ لگتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے عوام سے ووٹ لے کر وزیر اعظم بننا، ٹھیک ہے نا جی، اس کی تو تیاری نظر نہیں آتی. تو دیکھیں نا یہ ملک جو ہے یہ ایک غیر معمولی نوعیت کا ملک ہے، ہمارے ہاں سسٹم بھی غیر معمولی ہے اور فیصلے بھی غیر معمولی ہوتے ہیں. تو اس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی پاپولیرٹی کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، آرگن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر جو ہے پیپلز پارٹی کی جو صوبے میں متحرک قیادت، فعال قیادت تو نظر نہیں آ رہی. دیکھنا یہاں بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا، ایک کانسٹیچوئنسی ہے، تو اس کانسٹیچوئنسی میں اس کے بعد بلاول صاحب کتنی دفعہ گئے؟ ہاں یہ بات بالکل درست ہے. ایک دورہ تو بنتا ہے نا ان کا، کم از کم وہاں جا کے شکریہ تو ادا کریں نا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن گورنر صاحب، گورنر پنجاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑی کوشش، وہ خیس اپنے طور پر متحرک ہیں، متحرک ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی لیمیٹیشنز ہیں. نہیں دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا تاجر تنظیمیں ہو گئیں، فوتیدگی ہو گئی، شادی ہو گئی، نہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا پیغام بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اکیلے گورنر صاحب کے بس کی بات تو نہیں ہے. لیکن سوچنا ہوگا ارشاد صاحب، پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہ دیکھنا بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کا عروج کا دور دیکھا ہوگا. یہاں تو پیپلز پارٹی یہ یعنی 90 تک تو ٹف ٹائم دیا نا پیپلز پارٹی نے. حالانکہ اس پر زیادہ دور میں جو مظالم ہوئے، جس طرح سختیاں انہوں نے برداشت کیں، اس کے باوجود 88 میں وہ اقتدار میں آ گئے اور پنجاب سے اچھی خاصی سیٹیں لیں. اس کے بعد 90 میں بھی حالانکہ آئی جے کی پوری کو پیٹرنائز کیا جا رہا تھا، لیکن اس نے سیٹیں لیں. پھر 93 میں اقتدار میں بھی وہ آ گئے، تو اس وقت پنجاب میں اچھا خاصا ووٹ بینک تھا. جی صحیح. اب تو وہ صورتحال نظر نہیں آتی. ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.